डूब के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशकुन खबर आई है, बड़ी सियासी कामयाबी मिली है। लाहौर के हल्के PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने गैर मुतवक्का तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को हरा दिया है। सियासी हल्के हैरान रह गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार मलिक असद खोकर ने मुस्लिम लीग नून की आबाई सीट समझने वाली इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल करके मुस्लिम लीग नून को इस गढ़ में बड़ा सियासी धचका पहुंचाया है। 2008 के बाद 10 साल में पहली बार PMLN हल्का PP 168 में सूबाई असम्बली का ये इलेक्शन हारी है। ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक असद खोकर ने 17,579 वोट्स हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना खालिद महमूद ने 16,892 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस तरह PTI ने 687 वोट की लीड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये नशिस्त छीन ली। पिछले इलेक्शन में इस नशिस्त पर ख्वाजा साद रफीक ने 34,000 से ज़ायद वोट लेके PTI के फैयाज भट्टी को शिकस्त दी थी, जिन्होंने 14,940 वोट लिए थे। गोया 2013 में मुस्लिम लीग नून ने यहाँ PTI को दुगने मार्जिन से हराया था। कल जनाब ख्वाजा साद रफीक, जो इस हल्के के बहुत ही माने जाने और मंझे हुए सियासतदान हैं, इलेक्शन उन्होंने जीता था 2013 का। यहाँ से सूबाई असम्बली का उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ख्याल ये था कि या तो उनको इस गिरफ्तारी के बाद हमदर्दी का वोट मिलेगा या हल्के के लोग ये समझेंगे कि उनका पत्ता तो साफ हो गया, इसलिए क्यों ना PTI को वोट दिया जाए। लगता यह है कि बाद वाली बात ज़्यादा दुरुस्त साबित हुई है। पंजाब असम्बली का हल्का PP 168 लाहौर के फिरोजपुरा रोड, बॉल टाउन और वॉल्टन की मुख्तलिफ आबादियों पर मुश्तमिल है और हमेशा से ये मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ ही समझा जाता है। अहमियत की बात यह है कि वही इलाका है जहां सन 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली का इलेक्शन इमरान खान ने जीता था। उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दी थी। इस हल्के पे जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो ख्वाजा साद रफीक ने जनाब हुमायूं अख्तर को, जो PTI के कैंडिडेट थे, हरा दिया था। लेकिन आज ख्वाजा साद रफीक अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त का दिफा नहीं कर सके। PTI का लाहौर में ये इलेक्शन जीतना यकीनन एक उसके लिए बहुत ही इत्मीनान और खुशकुन डेवलपमेंट है। इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पर बात करने के लिए इस हल्के में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ है, लेकिन ये कांटे का मुकाबला बहरहाल PTI ने जीत लिया, जिसने के आधे से भी कम वोट हासिल किए थे। इसी नशिस्त पर सूबाई असम्बली की जब ख्वाजा साद रफीक से मुकाबला हुआ था, ये क्या जादू चला? देखिए खान साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है, जो आपने बात की है, जो सवाल किया है, उसका जवाब ये है कि चूँकि जहाँ पे हल्के माजी में भी देखा जाए, 2013 के अगर इलेक्शन देख लें, 2018 के इलेक्शन देख लें, तो उसमें तमाम जो हल्के थे जहाँ पे वोटर्स टर्न आउट कम रहा, वहाँ पर नून लीग को या तो शिकस्त का सामना करना पड़ा या बहुत थिन मार्जिन से नून लीग के लोग जीते माजी में। और जहाँ पे इसी तरह लाहौर के अंदर भी जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थी, जहाँ पे वोटर्स टर्न आउट कम रहा, चूँकि ये शुरू से ही आज सुबह से शोर था कि जी इस हल्के में PP 168 पे वोटर्स टर्न आउट बहुत थिन रहेगा, चूँकि 1,26,912 वोट हैं टोटल इस हल्के के, और उसमें से अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 31-32 हज़ार वोट जो है वो कास्ट हुआ है अभी तक। फाइनल तो हमारे ने अभी आएगा रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कि कितने फ़ीसद हुआ, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 20-22% से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हो सके, लोग नहीं निकले। और दूसरा, ये मुकामी तौर पर यानी उस हल्के के लिए सिर्फ तातील का ऐलान किया गया था, कोई उसमें मुकामी तातील जो थी, लेकिन ये सारे फैक्टर जो है, ये सारे फैक्टर PMLN के लिए भी थे, PTI के कैंडिडेट के लिए भी थे। लो टर्नआउट तो PTI के कैंडिडेट के लिए भी था, लेकिन जितने भी लोग आए उनमें से 687 लोगों ने ज्यादा वोट दिया PTI के कैंडिडेट को।
جی بالکل، اس میں جو دیہی علاقہ تھا وہاں سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز مضبوط نظر آئی، آج دیکھنے میں یہی آیا سارے دن میں. اور جو ذرا شہر کے نزدیک یا مین سڑک کے نزدیک جس طرح فیروز پور روڈ کا علاقہ تھا، لاہور جنرل اسپتال سے یہ حلقہ شروع ہوتا ہے اور کانیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گجو متے کا علاقہ ہے، یہاں پہ آشیانہ قائد جو پرانی اسکیم ہے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، وہ سارا علاقہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو سڑک کے ساتھ ساتھ خان صاحب جو علاقے تھے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی لیڈ جو بڑھائی ہے تو وہ بڑھاتے ہی چلے گئے ہیں. اور وہ ریکور کرنا جو تھا مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے رانا خالد، ان کے لیے کچھ تھوڑا سا مشکل ہو گیا اور آخر میں ناممکن ہو گیا. اور ناممکنات کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے 687 ووٹ. یہ فیکٹرز جو آپ نے بتایا یہ سارے تھے 4 مہینے پہلے بھی جب اس حلقہ میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا، لیکن خواجہ سعد رفیق نے آج سے ڈبل سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. تو بدل ہی کہاں ہے، یہ کہانی بدل کہاں گئی؟ دیکھیں اس وقت ٹرن آؤٹ ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا وہ 34,000 ووٹ تھے، ان کے 14-15,000 ووٹ تھے. وہ ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. کم دونوں کا ہوا، ٹرن آؤٹ دونوں کا کم ہوا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کو بہت نقصان ہوا. ایک تو جو مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ تھے رانا خالد قادری، ان کا اتنی موبلائزیشن دیکھنے میں نہیں آئی، چونکہ مسلم لیگ نواز کے مختلف جو ان کے رہنما ہیں وہ کیسز میں پھنسے ہوئے تھے. اس طرح سے کیمپیننگ نہیں ہو سکی. حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارٹی کو سنبھال رہے ہیں اپنے والد کی گرفتاری کے اور حراست کے بعد، وہ بھی صرف ایک جلسہ وہاں پہ انہوں نے کیا اور وہ بھی اس حلقے سے باہر، چونکہ وہ نہیں کر سکتے تھے. اس حلقے میں جاتے تو ظاہر ہے ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ تھا اور وہ ان کے اوپر جو ہے ان کو نوٹس بھی دیا جا سکتا تھا. اس لیے اس طرح موبلائزیشن جو تھی مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی اس حلقے میں نظر نہیں آئی جیسے خواجہ سعد رفیق نے خود کی تھی 2018 کے انتخابات میں. بہت بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو لاہور میں ہے اس کا دل ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. یہ غیر متوقع کامیابی حاصل کی ہے پی ٹی آئی کے لیے. ملک اسد کھوکھر نے اپنا الیکشن جیتنے کے بعد وہ خاصے مسرور نظر آ رہے تھے. میں یہ فتح اپنے قائد عمران خان کے نام کرتا ہوں اور آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پی پی 168 سے ہم نے محنت کر کے یہ سیٹ جیتی، اب لاہور کی کوئی سیٹ بھی ہوگی انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. کمرشل بریک. آج بڑا اہم دن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میڈیا کے سامنے آئے، کسی بھی جگہ کچھ بولتے نظر آئے. 100 دن کی کہانی سنائی. 100 دن میں جو ان کی حکومت کی کارکردگی رہی ہے جیسی بھی تھی انہوں نے سنائی، مگر زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم سمت کا تعین کر رہے ہیں. مگر 100 دن جس وجہ سے پہچانے جائیں گے پنجاب حکومت کے پہلے 100 روز، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج اہم نیوز ڈے تھا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار باقاعدہ میڈیا کے سامنے آئے، بھرپور انداز میں بیٹھے، اپنی حکومت کے حوالے سے اپنی کارکردگی پیش کی اور آج اپنی حکومت کے ابتدائی 100 روزہ کارکردگی پر پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ وہی پریس کانفرنس ہے جس کی تاریخ 2 مرتبہ پہلے مؤخر کر دی گئی تھی. وزیر اعلیٰ بزدار نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے 100 روز دراصل اپنے ٹارگٹ فکس کرنے کے لیے وقف کیے ہیں. کہا سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ ایک ایک کر کے اپنی کارکردگی بیان کریں گے، مگر آج انہوں نے جرنلسٹ کو بتایا کہ دراصل پہلے 100 روز تو ہم اپنے ٹارگٹس بنا رہے تھے. اصل میں ان 100 ڈیز میں ہم نے اپنے ٹارگٹ فکس کرنے تھے، ہم نے اپنا راستہ متعین کرنا تھا، تو وہ ہم نے الحمدللہ اپنے ٹارگٹس فکس کر لیے ہیں. ابھی جو 100 ڈے پہ ہم اپنی کریں گے پروگرام تو اس میں اکثر چیزیں ہم آپ لوگوں کو وہیں پہ بتائیں گے. ہم 100 ڈیز کا پورا اپنا پروگرام دے رہے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال میں چند دنوں کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دعوت بھی دیں گے. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے اور ہماری کارکردگی کو اینالائز بھی کریں گے. عثمان بزدار نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے 100 دنوں میں کئی ایکڑ زمین واگزار کرائی ہے. صرف ڈی جے خان میں 4 لاکھ کنال سے زائد زمین پر قبضہ مافیا سے چھڑایا گیا ہے اور واگزار کی زمین کی ملکیت بقول ان کے پنجاب کے سالانہ بجٹ کے برابر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. یہ کارکردگی تھی جو 100 روز کی انہوں نے کہی، جس میں انہوں نے کہا جو زمین واگزار کرائی گئی ہے پورے پنجاب کے بجٹ سے زیادہ ہے. حکومت میں آنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اینٹی انکروچمنٹ مہم سٹارٹ کی ہے. میسر طور پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے. میرے خیال میں کسی گورنمنٹ نے اس طرح سے سٹارٹ نہیں کیا جتنا ہم نے کیا. اس کے علاوہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے پچھلے 3 ماہ کے دوران 34 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے قید سواری کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے. سیکیورٹی پرسنل ڈپلائی
سابق جو چیف منسٹر تھے ان کے پاس 2000 سے زائد سیکیورٹی آفیسرز ڈپلائڈ تھے. اب صرف 60 پرسنل ڈپلائڈ ایز پر سیکیورٹی آڈٹ کنڈکٹڈ بائی لاہور پولیس. سیکیورٹی کنسٹرکشن ایکسپینڈیچرز اس میں 55 کروڑ روپے جاتی عمرہ خرچ کیے گئے. اس وقت ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نیل ہے. لوگوں کے سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ عثمان بزدار کو میڈیا کے سامنا کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اگر آج وہ کچھ نروس نظر آ رہے تھے تو ان کو کنسیشن دینا چاہیے. اگر ان میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تھا جو ہونا چاہیے. لیکن اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنی پرفارمنس رپورٹ تو آج ظاہر کی ہے. اپنی سمت کا کہا ہے انہوں نے کہ دراصل ہم اپنی سمت کا تعین کر رہے تھے، لیکن اینالسٹ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں انہوں نے ان 100 دنوں کا جائزہ لیا ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت کے پہلے 100 روز، اور اس کے نزدیک ان 100 روز میں پنجاب حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 100 روز میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی ہے. پارلیمنٹری سیکرٹری، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کا کوئی تقرر نہیں ہو سکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو تقریباً ہر ہفتے لاہور میں ویکنڈ گزارنا پڑا ہے. 100 دنوں میں وزیر اعظم پنجاب کابینہ کے 5 اجلاسوں کی صدارت کر چکے ہیں، جہاں وہ براہ راست صوبائی وزراء کو براہ راست ہدایات جاری کرتے ہیں. ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کا کیس سامنے آیا، جس پر وزیر بزدار نے جی آئی ٹی کے زیر تفتیش آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں غیر مشروط معافی مانگی ہے. یہ بہت اہم واقعہ ہے. ابتدائی 100 دنوں کے حوالے سے پنجاب میں 3 آئی جی پولیس کو بے اختیار رکھا گیا ہے. پرسوں آئی جی پولیس امجد جاوید سلیمی کی تجویز کردہ سی پی او لاہور کی تعیناتی پر ایک تنازعہ کھڑا ہوا. پچھلے مہینے 5 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ایڈیشنل کمشنرز کو 2 تعیناتی کے بعد ہی تبدیل کر دیا گیا. بالکل اسی طرح اچانک سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور، 5 آر پی اوز، 19 ضلعوں کے ڈی پی اوز کی تبدلے اور تقرریاں بہت ہی ہیپ ہیزرڈ وے میں کی گئی ہیں. مسئلہ خیز بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ بزدار کے دور حکمرانی میں 15 روز کے اندر 17 گریڈ کے اسسٹنٹ کمشنر کا 5 بار تبادلہ ہوا، ایک اسسٹنٹ کمشنر کا 15 دنوں میں 4 بار تبادلہ ہوا ہے. گویا کہ ایک ہیپیزڈ سسٹم ہے جو نظر آ رہا ہے. اور پھر میرٹ کے خلاف جو چیزیں نظر آئی ہیں اس میں راجن پور اور چکوال کے ڈی سیز نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی سیاسی مداخلت کی شکایت کی، تو وزیر اعلیٰ بزدار نے اپنے اراکین اسمبلی سے پوچھ گچھ کرنے کے بجائے دونوں ڈیپٹی کمشنرز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا. یہ بہرحال وہ معاملات ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بزدار کے پہلے 100 روز کے لحاظ سے اس کی چھاپ ان پر برقرار ہے. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ اب اگر سمت کا تعین ہو گیا ہے تو آئندہ 100 اور آئندہ 200 اور آئندہ 300 دن ان کی کارکردگی کیا ہوتی ہے. اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نامور پروگرام نقطہ نظر کے ہوسٹ پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی ایڈیٹر جناب مجیب الرحمان شامی نے. شامی صاحب، آج بالآخر عثمان بزدار صاحب نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے، اور آج جو سب سے بڑی انہوں نے کارکردگی کا اظہار کیا وہ یہ کہ حکومت پنجاب نے ان کے 100 روزہ دور میں جو زمین واگزار کرائی ہے، جو قابضین سے چھٹی کرایا، جو جس کو چھڑوایا ہے، وہ اس کی مالیت اتنی ہے جو پنجاب کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے. گویا کہ تقریباً 1 کھرب روپے کے قریب اس کی مالیت ہے. یہ کہاں یہ واگزار ہوئی ہے، اور کیا واقعی یہ سینکڑوں ارب روپے کی زمین جو تھی اس پہ قبضہ تھا جو چھڑا لیا گیا ہے؟ دیکھیے، عثمان بزدار صاحب نے جو تفصیل بیان کی ہے مختلف مقامات کی کہ وہاں اتنی زمین قبضے میں تھی، وہاں اتنی زمین قبضے میں تھی اور واگزار کرا لی گئی ہے، ان کی اس تفصیل کو چیلنج کرنے والے بھی موجود ہیں. اور ابھی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے تو جو ان کے وکیل ہیں صدیق اظہر صاحب، وہ بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ زمین جہاں جہاں سے بھی واگزار کرائی گئی ہے یہ فکسڈ ایسٹس ہیں، اور ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کا بھی تعین ہونا باقی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بجٹ کا حصہ تو نہیں ہو سکے گی نا. اس کو بیچ کر یا تو بجٹ کا حصہ بنا دیا جائے، تو جب بجٹ کا حصہ نہیں ہو سکے گی تو پھر ڈیولپمنٹ کے کام کیسے مکمل ہوں گے، اور صوبہ جو ہے اس میں ترقیاتی منصوبے کس طرح بنیں گے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ پنجاب ہاؤس کے جو بل ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جناب جو مختلف یعنی دفاتر تھے وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفیسز وہ ختم کر دیے گئے ہیں. یہ ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ صوبے میں جو منصوبے زیر تکمیل تھے وہ کیا بنا، ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی. اور لاہور میں جو اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے وہ کب مکمل ہوگا،
इसी तरीके से जो कई जगह जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन रही थी, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनका कुछ पता नहीं चल रहा, और जो बजट है तरक्याती उसमें तो कमी कर दी गई है, वो तो 1/3 रह गया है तकरीबन। और जब इस तरह एक बजट 1/3 रह जाएगा तो किस तरीके से फिर सूबे के जो आवाम हैं उनकी तवक्कुआत जो है वो पूरी होंगी? ये कोई तफसील जो है वज़ीर आला पंजाब ने आज नहीं दी। शामी साहब, आपके नज़दीक 100 रोज़ जो कारकर्दगी है उस्मान बुज़दार की, उनकी हुकूमत की, उसकी पहचान क्या है? आप इनको 100 रोज़ों को कैसे देखेंगे? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं शख्सी तौर पर तो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और शख्स का एहतराम करना चाहिए, लेकिन उनकी हुकूमत का कोई इम्पैक्ट नहीं हो सका सूबे पर। और ऐसा मालूम होता है, बाज़ औक़ात तो ये मालूम होता है कि हुकूमत है ही नहीं है, और फिर जो उनके हामी जो हैं वो भी ये कहते हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसको, ये ऐसी गाड़ी है जिसको कई इंजन लगे हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अगर असर्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। पोस्टिंग ट्रांसफ़र का मामला अपना अलग है, पुलिस की कारकर्दगी, मुख्तलिफ महकमे जो हैं कहीं कोई काम नहीं हो रहा, कहीं कोई फाइल नहीं चल रही, लोग दिन रात आते हैं शिकायत करते हैं, कहीं कोई तब्दीली नहीं आई, कहीं कोई इस्लाह नहीं हुई। किसी भी अस्पताल में चले जाएं, किसी थाने में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको तनज़्ज़ुल नज़र आएगा, कोई तरक्की नज़र नहीं आएगी। मगर वो कह रहे हैं कि हमने 100 रोज़ जो है हमने सर्व किए हैं अपनी सिमत का तयन करने के लिए, हमें वक्त दीजिए। अब हमने अपनी सिमत का तयन कर लिया है, हमने डायरेक्शन से मुतय्यन कर ली हैं, तो अब हम ये जो आप जिन तब्दीलियों की बात कर रहे हैं गोया वो आइंदा नज़र आएंगी। नहीं, सिम तो तब्दील कर ली है या मुतय्यन कर ली है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तफसील जो उन्होंने बयान की है वो तो यही है कि हमने फलां इतनी ज़मीनें छुड़वा ली हैं और इतने पैसे जो है लोगों को बिल रवाना कर दिए हैं, या वज़ीर आला की जो सिक्योरिटी पर ख़र्च था वो कम कर दिया है। तो ये इसके यानी ये तो एक इंतज़ामी इक़दामात हैं जो कि मेरा ख्याल है यानी पुलिस को कर लेने चाहिए थे, या यानी वो ऐसे इक़दामात तो नहीं है जिसके लिए वज़ीर आला जो है अपनी कारगुजारी के लिहाज से उनकी तफसील बयान करे। जो समत उन्होंने मुतय्यन की है उसका कोई इशारा नहीं दिया और उसकी कोई तफसील बयान नहीं की कि वो शमाल की तरफ है या मशरक़ की तरफ है या जनूब की तरफ है या मगरिब की तरफ है, तो कोई उसका अंदाज़ा नहीं हुआ उनकी गुफ्तगू से, और ना ही सूबे के रहने वालों को अभी तक ये बात पता चल सकी है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे 2018 तो कारोबारी एतमाद के लिहाज से पिछले 4 महीने तो तबाह कुन रहे हैं, मगर अब माहिरीन कहते हैं कि 2019 ऐसा नहीं होगा, बेहतरी नज़र आएगी, बेहतरी से बेहतरी होती नज़र आएगी। 2019 में कारोबारी एतमाद बहाल होगा, मार्केट्स बेहतर परफॉर्म करेंगी। क्यों, कैसे, ये उन लोगों से पूछेंगे जो कहते हैं कि ऐसा होगा। माहिरीन हैं, इंडिपेंडेंट हैं। छोटे से वक्फे के बाद आज की सूरत हाल में तो यकीनन पाकिस्तान की मार्केट्स में, कारोबार में, हर तरह के तिजारती माहौल के अंदर एतमाद का फुक़दान है और शदीद फुक़दान है। ये नज़र आता है, रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक मार्केट्स में भी, जहाँ पर ये कॉन्फिडेंस किसी सूरत से रिस्टोर नहीं हो रहा। आज भी स्टॉक मार्केट में तकरीबन 300 पॉइंट्स कम हुए हैं। इस कारोबारी हफ्ते में अब तक 1218 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। इंडेक्स सिर्फ इसे एक हफ्ते में 3% कम हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 18 अगस्त को जब हल्फ उठाया था तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 42,440 पॉइंट पर था। आज स्टॉक मार्केट तकरीबन 38,011 पॉइंट पर बंद हुई है, यानी पीटीआई की हुकूमत आने के बाद मार्केट में 4,435 पॉइंट्स कम हो चुके हैं। 11% मार्केट गिर चुकी है। हर लिहाज से तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन आने वाला वक्त शायद इस ट्रेंड को बदल देगा। इस सूरत हाल में तब्दीली पे आ सकती है और बेहतरी की उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ लोग देख रहे हैं, उसकी वजूहात बयान कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि कल हालात में बेहतरी हो सकती है, बेहतरी होगी, स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी होगी और कारोबारी इंडेक्स में और कॉन्फिडेंस में बेहतरी होगी। एक मुमताज़ ब्रोकरेज हाउस AHL ने 2019 के लिए स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में बहुत अच्छा इसका एनालिसिस किया है और कहा है कि दिसंबर 2019 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 23% इजाफे के साथ 47,000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। गोया कि आइंदा साल
مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ فی شیئر تقریباً 15% منافع کا امکان بھی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ IMF سے 6 سے 7 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج ملنے کے ساتھ پاکستان کو دوست ممالک کے ساتھ مالی امداد، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، یورو بانڈز، سکوک بانڈ کے ذریعے 19 سے 22 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پیکج پاکستان کو چاہیے۔ ہر بہتری کے امکانات اس بنیاد سے شروع ہوں گے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں آ چکا ہے، مگر بہرحال 2019 بہتری کا سال ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے، ہم ایکسپلین کرنے کے لیے کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب لمیٹڈز کے۔ بہت بہت شکریہ شاہد حبیب صاحب۔ اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جو آپ کو اس بات کی ہمت دیتی ہیں کہ آپ کہیں کہ 2019 بہتر سال ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اس میں 3 فیکٹرز بہت ہی امپورٹنٹ نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے جب IMF کے ساتھ ہمارا فنڈنگ ارینجمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد IMF کے ہونے کے بعد بہت سارے ہمارے فنڈنگ کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم جتنے بھی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، IDB، ADB، ورلڈ بینک، ان سب کے ساتھ ہمارا فنڈنگ ارینجمنٹ ہوگا۔ پھر ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ میں جائیں گے اور وہاں سے یورو بانڈ اور سکوک کی شکل میں ہم فنڈنگ ریز کریں گے، تو ہمارے پاس اچھا خاصا ایک اسپیس مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہمارا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پچھلے 4 مہینے کا 1.2 بلین ڈالر کا ایوریج منتھلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ IMF کے پیکج کے بعد 2019 میں جنوری سے ہمیں لگتا ہے یہ 600-700 ملین ڈالر کی طرف چلا جائے گا، اور اس میں پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے لاسز ہیں اس کو کرٹیل کرنے کی بات ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئیں گی وہ ایک بہت ہی بڑا ڈرائیور ہوگا۔ شاہد صاحب، اس میں پھر ایک اور چیز ایڈ بھی ہوگی، کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ چائنا بھی جو اپنی ساری سپورٹ ہے وہ ہنچ کر رہا ہے کہ IMF کے پروگرام میں آپ جائیے تاکہ آپ کے سسٹم جو ہیں وہ ریگولیٹ ہو سکے، تو اس میں جو فردر انفیوژن آنی ہے چائنا سے وہ بھی IMF لنکڈ ہے۔ جی کامل صاحب، دیکھیں IMF کے بعد IMF ہمارے لیے ہمیشہ سے مارکیٹ کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو رہا ہے۔ اس کی فنڈنگ کے بعد بہت سارے ویسے بھی آپ کے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اور فرینڈلی کنٹریز سے اور زیادہ اچھے تعلقات ہوں گے، اور اچھے ایک کمفرٹ فیکٹر آئے گا، ایک کانفیڈنس لیول آئے گا، ایک کنوکشن آ جائے گا ان سب لوگوں کو کہ ہمارے جو ریفارمز پروسیس ہے وہ صحیح طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے بھی ہمارے جو فنڈنگ ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور یہ سارے مل کے UAE، چائنا، سعودی عربیہ، IMF اینڈ ورلڈ بینک، IDBP، ADBP اور یورو بانڈ اور سکوک، یہ سب مل کے پاکستان کو ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ کشن مل جائے گا فنڈنگ کا۔ اچھا، یہ جو مارکیٹ ہے جو کہ پچھلے 4 مہینے میں 11% گر چکی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے دل بالکل، آپ کی جو پاکستان سٹاک مارکیٹ ہے اس سے بالکل دل اچاٹ ہو چکا ہے، تو اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپ سائڈ نظر آتی ہے، 2019 بہتر سال ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت ہی بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا تقریباً 55% حصہ ایسا حصہ ہے جو کہ ڈی ویلیویشن اور ہمارا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ان کی ارننگ بڑھ جاتی ہے۔ تو 55% آف دی کمپنیز دے آر پازیٹیولی کوریلیٹڈ ود دی ڈی ویلیویشن اینڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ۔ تو جب یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھے گا اور ان کی ارننگز بڑھیں گی تو کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کی ارننگ جب گروتھ ہوگی تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہماری مارکیٹ بہت اٹریکٹیو ہو جائے گی۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 15% کی ارننگ گروتھ ہوگی مارکیٹ میں، اور اس 15% کی ارننگ گروتھ کی وجہ سے جو آج پرائز ارننگ ملٹیپل 7.5 ٹائمز پہ چل رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے فیکٹر ان کیا کہ یہ جو انفلیشن ہوگی، جو ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، یہ جو ڈی ویلیوڈ روپی ہے، اور جو ایک ڈیمانڈ میں کمی ہوگی، یہ امپیکٹ نہیں کرے گی؟ بالکل، یہ اس کو بھی ہم نے امپیکٹ کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیمنٹ اور اسٹیل کے سیکٹرز ہیں اس میں تھوڑا سا دے ول فیل دا ہیٹ، اور اس کی ارننگز تھوڑی سی کم ہوں گی، لیکن اس کی ارننگز اگر کم بھی ہوں اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی ارننگ اگر بڑھے اور بینکنگ سیکٹر کی ارننگ بڑھے، بینکنگ سیکٹر 25% جو ہے پارٹیسپیٹ کرتا ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو 16% پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ ان کی ارننگ جب بڑھیں گی، جو کہ ڈالر ہیج ہوتی ہیں ارننگ، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کی وجہ سے ان کا نمز جو ہے بڑھ جائیں گے اور ان کے انٹرسٹ اسپریڈ بڑھ جائیں گے، تو ان کی وجہ سے وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد علی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران آپ پلیز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔
देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अच्छी खबर है, बल्कि बहुत अच्छी खबर है। आज अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक कम अज़ कम पार्लियामेंट की हद तक ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छा ऐलान है जो कि आज सामने आया है। आज कंसीड कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी के दूसरे अहम लोगों के साथ मशवरे के बाद फैसला किया है कि रिवायत के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली में उसका चेयरमैन हिज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती है तो शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं। इससे पहले उनका भरपूर इस्तदलाल था कि वो ऐसा नहीं मानेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन आज उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। अच्छा किया कि बड़ा दिल दिखाया और इस तरह से एक बड़ा स्टेलमेट ख़त्म हो गया। गोया कि पार्लियामेंट अपना काम कर सकती है, कानून साजी हो सकेगी और कानून साजी के लिए एक बेहतर माहौल की इब्तिदा हो गई है। जनाब शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हो गए हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से। आज इसका ऐलान बहुत भरपूर अंदाज में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे किया। अपोजिशन इस पे जिद रही कि नहीं, अगर होंगे तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, नहीं तो ये कमेटीज बन ही नहीं पाएंगी। हमने फैसला किया है कि हम फराख दिली का सबूत देना चाहते हैं एंड वी लीव इट टू यू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दैट इन योर जजमेंट यू decide what is the best way forward. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. लफ्ज़ों का इंतखाब बेहतर था, मुनासिब था, मोहतात था हुकूमत की जानिब से जनाब शाह महमूद कुरैशी का। और फिर जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ ने इसका जवाब दिया तो वो और ज़्यादा मोहतात थे, उनके भी अल्फाज बहुत ही मोहतात थे। एक बहुत ही खूबसूरत पार्लिमानी माहौल देखने में आया जब शहबाज शरीफ साहब ने रेसिप्रोकेट किया हुकूमत का PTI की जानिब से ये इक़दाम, ये फ़ैसला कि वो अब उन पर छोड़ते हैं कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप रखना चाहते हैं या नहीं। PSG को हेड करते हैं इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। पूरी मुतहद्दा ऑपोजिशन ने मुझे नॉमिनेट किया कि आप बनेंगे और ये कोई हठधर्मी की बात नहीं थी मखदूम साहब, सवाल पैदा नहीं होता। ये उनकी जो मुझे उन्होंने इज्जत दी, वकार दिया, ये उसके एहतराम में मुझे इस फैसले को आगे लेके जाना था बिल्कुल। लेकिन आपने आज यहां पर जो ऐलान किया है, यकीनन इससे जमहूरी रवायत को फरोग मिलेगा, तकवीत मिलेगी और हम उसको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम किया, जमहूरी रवायत को फ़रोग मिलेगा, तकवीत मिलेगी और इस तरह से एक बहुत अच्छे बेहतर माहौल की बहरहाल इब्तिदा हो गई है पार्लियामेंट में। आज कौमी असम्बली के फ्लोर में इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बारहा इस बात को उजागर करते रहे हैं कि निज़ाम हुकूमत चल नहीं सकता, जमहूरियत आगे बढ़ नहीं सकती जब अगर कानून साजी ना हो, और पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो क्या करेगी? तालियां बजाएगी, डेस्क बजाएगी, करेगी तो क्या करेगी? बड़ी शिद्दत से हम इस चीज़ का इजहार करते रहे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि किसी सूरत में ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और इस हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर को पीछे हटना चाहिए अपने इस इस्तदलाल से कि वो शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। PTI को हुकूमत चलाने के लिए हर सूरत अपोजिशन से बनानी पड़ेगी, बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान जंगी माहौल से सिर्फ हुकूमत का नुकसान होगा, कानून साजी होगी नहीं। हर सूरत में इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ के साथ बैठना पड़ेगा। आपके पास क्या वे फॉरवर्ड है? कैसे कानून साजी होगी? कैसे स्टैंडिंग कमेटीज बनेंगी? कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? तो एक तनाव है वो सिर्फ एक मामले के ऊपर है और वो है एहतसाब का मामला। आपके जहन में है क्या? किस तरीके से ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी? ऑर्डिनेंसेस से हुकूमत चलेगी क्या? और अगर नहीं तो फिर कौन, कैसे आप कानून बनाएंगे? एक हमारी बुनियादी जो हमारा मसला है, हम एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते। नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑडिट करेंगे। वो जितने ऑडिट पैराज हैं जिनका ताल्लुक जनाब नवाज शरीफ से होगी, वो जब आपके सामने आए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, तो आप PTI की शख्सियत जो है वो उसको लीड करे, वो उसको स्टीयर करे। ये आज पेश कर
بہرحال اچھا ہوا کہ اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا، ایک بہت ہی بہتر ماحول ہو گیا ہے، اور اس میں اور کیا کیا آگے ہونا ہے. اور پھر جو جناب شہباز شریف کی بھی ایک بار پھر پیشکش سامنے آئی ہے کہ وہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے، بہت ہی بڑی قابل قدر ان کی پیشکش ہے. ایک بار پھر انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں کم از کم معیشت کے معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں. تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان جناب اسد قیصر. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، بہت ہی مجھے پتہ ہے کہ آپ کی براہ راست اس میں ایفرٹ رہی ہے اور بڑا آپ کا پازیٹیو رول رہا ہے. کل پرسوں تک تو یہ بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر اس بات کو مان جائیں گے، آپ کی پارٹی مان جائے گی شہباز شریف کے اس معاملے سے. آج یہ برف پگھل گئی، یہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. کیسے ممکن ہوا یہ اتنا کوئکلی؟ اچھا کمران خان صاحب، شکریہ ایک آپ کا کہ آپ کا پروگرام ایک بہت اہم پروگرام ہے، اس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور ایک بہت ذمہ دار آپ کا چل رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی ایشوز ہیں آپ ماشاءاللہ اس پہ بہت اچھے پروگرامات کرتے ہیں. تو میرے خود بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میرا ایک انٹریکشن بھی ہو، ڈسکشن بھی ہو، کیونکہ میں بہت پرانا آپ کو دیکھتا ہوں. آپ کا شکریہ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں اس حوالے سے تو مجھے ورث تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اسمبلی کا سب سے اہم کام جو ہے نا وہ قانون سازی ہوتی ہے، اور جب اسمبلی قانون سازی نہ کرے تو وہ اپنا جواز ختم کر دیتی ہے. میں نے خود جو ہے نا یہاں آ کے اپوزیشن کے تمام پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز کی، مسلسل 3-4 میٹنگز کی، MMA کے ساتھ میٹنگ کی، پیپل پارٹی مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو انگیج کیا. پھر شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے، پوری ڈیٹیل ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی. تو اس نے بھی کنسرن شو کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے، قانون سازی ہو، لیکن ہم ایک کوئی اس پوزیشن میں سٹک ہو گئے ہیں کہ کوئی آگے نہیں جا سکتے. پھر میں نے شاہمود قریشی صاحب سے، پرویز خٹک صاحب سے، ہماری دیگر جو لیڈرشپ سے اس سے بھی بات کی، اور ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ پرائم منسٹر کو ملتے ہیں. تو آج ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، ہم نے اس کے ساتھ اپنا پورا نقطہ نظر رکھا. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل سنا، پھر اس نے اپنی بات کی، اور اس نے کہا کہ دیکھیں میرے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، نہ میں کسی کے ساتھ ایگو کا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلے، یہ ڈیلیور کرے. قانون سازی بہت اچھی قانون سازی آ رہی ہے، تقریباً 6-7 گورنمنٹ 6-7 بہت اچھے قوانین جو ہے نا انٹروڈیوس کروانے ہیں، جس میں ایک قانون ہے سول پروسیجر ایکٹ جو ہے، جو کہ 2 سال میں تمام جتنی بھی مقدمات ہوں گے وہ مطلب وہ 2 سال سے زیادہ اس کا ٹائم نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک پروسیجر رکھا ہے. تو اس قسم کی اور بھی بہت سی قانون سازی ہے تو وہ ہونے ہیں. تو اس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی تو بہت ضروری ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے بغیر جو ہے نا وہ اس کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو ہم نے پھر خان صاحب کے ساتھ جب ساری بات کی تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو. ہم نے انہوں نے ریگنگ کے حوالے سے بات کی، ہم نے وہی بھی مانا. بالکل میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، جس طرح آپ فیصلہ کرتے ہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا صرف ایشو یہ ہے کہ اسمبلی چلے، اسمبلی کا جو بنیادی مینڈیٹ ہے قانون سازی ہو، لیکن احتساب پہ بھی کمپرومائز نہ ہو. تو اس پہ ایک بیچ کا راستہ ہم نے نکالا، اور بیچ کا راستہ یہ نکالا کہ جو گزشتہ حکومت کی پیراز ہیں وہ جو ہے نا شہباز شریف صاحب نہیں دیکھیں گے، وہ PTI کا کوئی سینئر ممبر یا جو بھی ہوگا وہ دیکھے گا. اور پھر جب اس حکومت کے پیراز آ جائیں گے تو پھر جو ہے نا یہ بڑی انکریجنگ بات آپ نے بتائی کہ پرائم منسٹر نے انسسٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ پبلکلی کہہ چکے تھے کہ وہ شہباز شریف کو نہیں مانیں گے. انکریجنگ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس پروسیس میں نواز شریف صاحب بھی انگیج رہے کسی طریقے سے؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا ہے، شاید ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بات کی ہوگی، لیکن ہمارے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. بس میری میٹنگ شہباز شریف صاحب سے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہماری کل میٹنگ ہوئی جس میں صادق صاحب آئے تھے، رانا تنویر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، نوید قمر صاحب تھے، اور ہمارے طرف سے اسد عمر صاحب تھے ہمارے ساتھ، پرویز خٹک صاحب تھے، شاہمود قریشی صاحب ایک میٹنگ میں تھے، دوسرے میں پھر نہیں تھے. MMA کے ساتھ ہم نے الگ میٹنگ کی تھی. تو یہ سارا سلسلہ رہا. یہ سب کچھ جو ہوا، یہ ڈیڈ لاک جو ختم ہوا، یہ بیسیکلی اس لیے کہ اسمبلی چلے، قانون سازی ہو اور جمہوری ادارے مضبوط ہو. چلیں، یہ بڑی اچھی بگننگ ہو گئی ہے، سالڈ بگننگ ہے. نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اب؟ آئندہ کا کیا لاہ عمل ہے؟ ہاں،
ابھی تو کمیٹیز کا اپنا شروع کر لیں گے نا. اس کا جو پروسیجر ہے کہ جو فارمولہ ہے اس کے مطابق ہم جو ہر پارٹی کی جو اسمبلی میں شیئر ہے اس کے مطابق اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی ملیں گے. اور آگے جو ہے پی سی کا بھی اس طرح ہے کہ حکومت کی نمائندگی زیادہ ہوتی ہے اور اپوزیشن کی جو اس کا ایک خود فارمولہ ہے, اس فارمولے کے مطابق جو ہے نا یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے. آپ نے بڑا ڈائریکٹ رول پلے کیا ہے یہ ساری چیز آج جو کہ یہ بہت بڑا ڈیڈ لاک ٹوٹا ہے. اب آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ مطلب اب یہ جمہوریت جو ہے اس کا فائدہ ہو, پارلیمان کے ذریعے فائدہ ہو, اس میں اب آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارا ابھی آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ دیکھیں قانون سازی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون سازی جتنی بھی ہو وہ ہم ہاؤس کو بلڈوز نہ کرے, یک طرفہ نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی میں اپوزیشن کی بھی پورا انپٹ آئے. گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ اپوزیشن کی پورا انپٹ آئے. تو ہم اس کے لیے میکینزم بنائیں گے. جتنی بھی گورنمنٹ جو ہے نا قوانین لائیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ اسمبلی میں آئیں اس کے ساتھ ہم تھوڑا اس کو ڈسکس کریں گے انا پیچھلی, تاکہ اگر اس کے بارے میں کوئی اس کی کنسرن ہو یا کوئی ایشو ہو, کوئی سمجھتے ہیں تو وہ ایک بھی کریں گے. تو جتنی بھی قانون سازی ابھی لا منسٹر صاحب کو ہم نے بلایا تھا, اس نے کہا کہ اس وقت 7 ایسے قوانین ہیں جس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مطلب چیزیں بہتر ہوں گی بہت چیزوں میں, تو وہ ہم لائیں گے. اور ہم نے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ قانون سازی جو ہے نا ہم مل کے کریں گے, جو کہ قومی مفاد میں. کچھ ایشوز ایسے ہیں نا کہ وہ سیاست سے بالاتر ہوتی ہے, جو وہ قومی ایشوز ہوتی ہیں. مطلب پالیٹکس بھی ہے لیکن پالیٹکس سے آگے بڑھ کے ملک بھی ہے نا, پاکستان بھی ہے. ہم نے اس ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے, تو اس پہ وہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اسد قیصر صاحب, بہت اچھی بات ہے. اس میں سب سے اہم ایشو جو ہے وہ ہماری اکانومی کے معاملات ہیں, اور اس میں کئی بار اس پروگرام میں آپ کے تمام لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں کہ بہت بڑی آفر کی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے, شہباز شریف صاحب نے پہلے, کہ چارٹر آف اکانومی پہ تو ہم لوگ سب مل جائیں, اکانومی پہ تو کم از کم تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو ختم کر دیں. مگر آپ کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا, اور آج پھر شہباز شریف صاحب نے اس پورے ماحول میں آج پھر انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ وہ چارٹر آف اکانومی چاہتے ہیں. ہم وہ سنتے ہیں, پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے سیر حاصل جواب نہیں آیا. میں نے تجویز پیش کی تھی کہ آئیں پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے, آئیں لیٹس ٹاک اباؤٹ چارٹر آف اکانومی. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا کس طرح حقارت کے ساتھ پی ٹی آئی نے میری اس گزارش کو اس کو ایک طرف کر دیا. ابھی چند دن پہلے دوبارہ ان کو شاید جاگ آئی اور احساس ہوا, اور اب چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے تو وی آر مور دین ہیپی, وی آر ویری کین, ایبسلیوٹلی دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ. دیکھیں بڑی بات ہے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی انیشل آفر کو حقارت سے ڈسمس کیا پی ٹی آئی نے. آج پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ دوبارہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں, وہ ریڈی ہیں چارٹر آف اکانومی کے لیے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایشوز پہ جوڑنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ہاں بالکل, اس پہ تو آج بھی بات ہوئی. میں تھوڑا یہ آپ کے ایک میں معذرت کے ساتھ غلط فہمی ہے. بیسیکلی اس طرح ہوا کہ مجھے اسد عمر صاحب نے اپروچ کیا. اس نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی پہ میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے اوپر ڈیبیٹ ہو, پھر ایک چارٹر آف اکانومی پہ ہماری ایک وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور کوئی ہم اس کی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائے. تو میں نے اس کے لیے میٹنگ کنوین کی. اس بیچ میں تھوڑا حالات خراب ہو گئے تو وہ تھوڑا رہ گیا. پھر گزشتہ دن جو ہمارے بزنس ایڈوائزری میں یہ ڈسکس ہوا کہ ہم وہ چارٹر اکانومی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو کل ہم نے میٹنگ ارینج کی ہوئی تھی جس میں اسد عمر صاحب تشریف لائے تھے, لیکن پھر چونکہ ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو گئی اور یہ نئی سچویشن جو آیا خواجہ اسد رفیق کا, تو اس کی وجہ سے اس کی آپس میں میٹنگ تھی تو وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. لیکن اس پہ اب بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس پہ ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹی لیڈر یا ہر پارٹی جو سمجھتی ہے کہ اس کی معیشت کے اوپر زیادہ وہ پہلے جو ہے نا آپس میں بیٹھیں گے, اس کے لیے ایک میکینزم بنائیں گے. اس کے بعد ہم اس کے اوپر اسمبلی میں ایک دن ڈیبیٹ کروائیں گے. اس کے بعد ہم اس کو اسٹینڈنگ اسپیشل کمیٹی پہ بھیجیں گے جس میں تمام پارٹیز کی جو اکانومی سے متعلق لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے, اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی جو کہ ہمارے ملک میں باقی اس حوالے سے پروفیسرز ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے,
اس کو بلایا جائے گا اور اس کی آرا لی جائے گی اور ایک کنکریٹ ڈسکشن کے بعد ایک چارٹر آف اکانومی پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا ہے، تو وہ ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ بہت یہ ایکسلنٹ یہ آپ کی ذہن ہے اس حوالے سے۔ اگر اس پہ کچھ یہ گویا کہ ایک روڈ میپ آپ نے بنائے اپنے لیول پہ کہ جس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہو اور جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں، بلکہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ اس کے لیے مائل سٹونز بھی بنائے ہیں آپ نے۔ آج یہ اچھی بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے پھر اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ایک پہلے کام ہوا تھا اور وہ چارٹر آف اکانومی پہ ہم تیار ہیں، اب بھی تیار ہیں، تو اس کی طرف سے آج پھر اس کی ایک وہ آ گئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کے پالیٹکس الگ کی ہے، لیکن ایک کامن ایجنڈا بھی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں اس وقت ہمیں ایک سیریس چیلنجز ہے، ہماری اکانومی کی چیلنجز ہیں، ہمیں ہمارے فارن پالیسی کے حوالے سے سیریس چیلنجز ہیں، ہمارے واٹر کے حوالے سے سیریس چیلنجز ہیں۔ دیکھیں ہم نے اگر بینگ اے پاکستانی بھی سوچنا ہے، ہمیں نے اباؤ پالیٹکس بھی سوچنا ہے۔ جب ہم اباؤ پالیٹکس سوچیں گے تو یہ ملک دیکھیں پالیٹکس ایک اور چیز ہے۔ بس الیکشن ہو گیا، آپ لوگوں کی اسمبلی میں آپ جو بھی ہے جس بھی پارٹی کا ہے، میں پورا کوشش کروں گا کہ ہر ایک کو اپنا موقع دوں، اس کو وہ اپنا موقف پیش کرے، اپنی بات کرے، جو جس طرح چاہے۔ بس صرف میری ریکویسٹ یہ ہوگی اور میری کوشش ہوگی کہ کوئی پارلیمانی آداب کے اندر ہو، تاکہ لوگ نہ سے کہ ہم یہاں جو حال کرتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پارلیمنٹیرین کی حال دیکھیں کس طرح جو ہے نا جنگسائی ہوتی ہے۔ تو میں اگر وہ حکومت میں وہ اپوزیشن پہ ہو، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا، میری کوشش ہے۔ اور میں آپ کو ایک اچھی خوشخبری یہ بھی سناتا ہوں کہ اس پہ ہمارے اندر یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے حکومت اور اپوزیشن کی کہ ہم ایک ایتھک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ ایتھک کمیٹی میں ہم تمام پارٹیز کی جو ہے نا پارلیمانی پارٹی جو مین لیڈرز ہے پارلیمانی پارٹی لیڈرز ہوں گی اور اسپیکر اس کا چیئرمین ہوگا۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سیشن میں وہ پاس کریں گے تاکہ اسمبلی کو پابند کیا جائے اور اس کے ایم این ایس کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کی جو سرٹن لمٹس ہیں اس کو کراس نہ کریں۔ لیکن اسد قیصر صاحب اس کے لیے پھر آپ اس وقت کا سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ آپ کے ممبر خواجہ سعد رفیق اریسٹ ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر آپ نے جاری کرنے ہیں، ان کو اسمبلی میں آنا ہے، یہ ان کا حق ہے، اس میں آپ کچھ ڈیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میں نے کوئی انکار نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں ایک سچویشن آج سے آ گئی ہے کہ کچھ ادارے یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، تو میں نے تھوڑا اس پہ تھوڑا میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑا اپنی لیگل کل میں اپنے سیکریٹریٹ سے بھی اس پہ مشاورت کر لوں گا، کچھ لا منسٹر صاحب ہے، اٹارنی جنرل، اس کی اوپینین بھی لوں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی احسن طریقے سے نمٹا دوں۔ میں کسی بھی اسمبلی کی جو ہمارے قابل قدر قابل احترام ایم این ایز ہے جس کو مینڈیٹ ملا ہے۔ بہت شکریہ جناب اسد قیصر، اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کی تاریخ کا بدترین بحران ہے، سندھ میں تمام سی این جی اسٹیشنز بند ہیں، صنعتوں کی گیس بند ہے اور یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ حکومت نے اس کا ابھی فی الحال کوئی حل نہیں ڈھونڈا ہے، مگر بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں، اس سے بحران اور کمپلیکیٹ ہو جائے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ جس اس سلسلے کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں سابق وزیر پیٹرولیم اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بجلی گھروں کی گیس کی فراہمی بند ہے، سندھ میں پہلی بار تمام 650 سی این جی اسٹیشنز بند ہیں، تمام تندور جو گیس سے چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھی بند ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے بڑی نااہلی کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے آج فیصلہ کیا کہ وہ سوئی سادرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ختم کر دیں گے، ان کو تحلیل کر دیا۔ اس سے پہلے کل انہوں نے ان دونوں گیس کمپنیز کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ انکوائری رپورٹ پرسوں وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ گویا کہ اس بحرانی کیفیت میں جو کہ سندھ کی تاریخ کی اور گیس سوئی سادرن گیس کے حوالے سے سب سے بدترین بحرانی کیفیت ہے، ان دونوں گیس کمپنیز کے ایک جانب بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہیں جن کو آج فارغ کیا گیا ہے، دونوں کمپنیز کے سربراہان زیر تفتیش کر دیے گئے ہیں، وہ عملاً کام نہیں کر رہے، یعنی کہ اب شاید حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں گیس کمپنیز کی فراہمی کا نظام خود ان کے وزراء چلائیں گے، متعلقہ وزراء چلائیں گے، اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کیفیت ہے جس کا اس وقت یہ کمپنیز دوچار ہیں اپنے بدترین زمانے میں۔ خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے گیس کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان
اور وزیر توانائی عمر ایوب سے آج طویل صلاح مشورے کے بعد کیا، جبکہ دونوں وزراء نے خود کو اس بحران سے بری الذمہ قرار دیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اس بحران کی ان کو آگاہی کیوں نہیں تھی، وزیر اعظم کو انہوں نے پہلے سے کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ کل سے سندھ میں گیس مکمل طور پہ بند ہونے والی ہے، اور کیا ان وزارتوں کے سربراہ کی حیثیت سے یہ کلی طور پہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ غیر معمولی صورتحال پیدا نہ ہو۔ سوئی ناردرن گیس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد 14 ہے اور سوئی سدرن گیس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اراکین کی تعداد 11 ہے۔ اب نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل ہوگی اور وہ ایک طویل فیصلہ ہوگا۔ حکومت فی الحال ان کمپنیز کے چیف ایگزیکٹوز کا بھی تعین نہیں کر پائی ہے۔ ایک شدید بحرانی کیفیت ہے۔ اسی دوران خبریں یہ ہیں کہ پہلی بار شاید کراچی تشریف لا رہے ہیں وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان، سوئی سدرن گیس جائیں گے وہ، اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے انہوں نے اس حوالے سے سوئی سدرن گیس کمپنی کا دورہ کیوں نہیں کیا تھا، انہیں اس کے جو معاملات تھے اس کی آگاہی کیوں نہیں تھی۔ ہر لحاظ سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے بڑی نااہلی کا یہ کیس ہے، جس میں یہ دونوں وزراء براہ راست ناکام ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں، اور جس کی وجہ سے سندھ اپنی تاریخ کے بدترین گیس کے بحران سے دوچار ہے۔ اس پوری صورتحال پہ ہم نے بات کرنے کی دعوت دی ہے ان معاملات کے پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سابق پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی کو۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یہ معاملہ میرے خیال میں آپ سے زیادہ کوئی اور سیاستدان نہیں سمجھتا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کل والی صورتحال اگر آپ کے سامنے آتی تو آپ کے نزدیک آپ اس کو کیسے حل کرتے؟ اس بحران کی ذمہ داری میں آپ کیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فارغ کر دیتے، آپ ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کو فارغ کر دیتے؟ اور یہ مسئلہ 4 دن سے یہ گیس بند ہے اور کہا ہے کہ انڈیفینٹ پیریڈ یہ بند رہے گی، کیا آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہوتا، اور یہ کیا بہت ہی مشکل معاملہ ہے اس کو حل کرنا؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سزا اس کو مل رہی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاملے سے، اور جن کو سزا ملنی چاہیے وہ آج یعنی انصاف کرنے والوں میں شامل ہے۔ سوئی ناردرن، سوئی سدرن ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جتنی گیس آپ ان کو دیتے ہیں وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور سردیوں سے چند مہینے 2-2.5 مہینے پہلے ایک پورا پلان بنایا جاتا ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی، آپ اس ڈیمانڈ کو کیسے پورا کریں گے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی کامیابی تھی کہ ہم نے حکومت کو فلیکسیبلٹی دی، ہم نے ان کمپنیوں کو فلیکسیبلٹی دی، ورنہ پہلے گیس بڑی لیمیٹڈ کوانٹٹی ہوتی تھی اور آپ لوڈ شیڈنگ کر کے سردیاں گزارتے تھے۔ ہم نے LNG لائی، 2 ٹرمینل بنائے جہاں سے 1200 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے کی گیس آپ مہیا کر سکتے ہیں، اور کام بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق آپ LNG کا بندوبست کرتے ہیں اور آپ اس معاملے کو چلاتے ہیں۔ پچھلے سال کا پلان موجود ہے، بڑا سکسیسفل تھا۔ پہلا سال تھا پاکستان میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ ہمیں نہیں کرنی پڑی، انڈسٹری کو گیس ملی، CNG کو ملی، پاور پلانٹس کو ملی، فرٹیلائزر کو ملی، ڈومیسٹک کو ملی، کمرشل کو ملی، پورے پاکستان میں اب اگر یہ بحران کو حل کرنا چاہے حکومت تو آپ کے نزدیک کے کتنے دنوں میں یہ حل ہو جائے گا، کتنے ہفتوں میں یہ تیزی سے حل ہو سکتا ہے اگر حکومت کو آگاہی ہو، اس کو پتا ہو کہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر مجھے شارٹیجز کے علم نہیں ہے کتنی شارٹیجز ہیں، لیکن جلدی حل ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کو مزید LNG کے شپ پروکیور کرنے پڑیں گے، اور جو LNG کی پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے وہ کم از کم آپ کو 6 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور میری جو نالج جو اخبار سے آئی ہے کہ اس دفعہ دسمبر کے شپ جو تھے وہ حکومت نے نہیں لیے، اور وہ جو ٹریڈر تھا اس نے ان کو کہیں اور بیچ دیا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ٹریڈرز کے پاس واپس جائیں، قطر سے چونکہ فلیکسیبلٹی موجود ہے کانٹریکٹ میں، قطر سے بات کریں، اور اگر 2 LNG شپ لے آئیں اس مہینے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے تو اس کا مطلب ہے جب تک یہ ارینجمنٹ نہیں ہوتا یہ گیس بند رہے گی؟
جی آپ کی بڑی سمپل بات ہے, آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, اور اس دفعہ جو حکومت سے غلطی ہوئی, جس کا اگین کوئی سوئی ناردرن سدرن سے تعلق نہیں ہے, حکومت کی غلطی ہے کہ جو میری نالج بھی اخباروں سے آئی ہے کہ 2 سندھ کے اندر جو بڑی فیلڈز تھیں ان کے اندر اینیول مینٹیننس کے لیے ان کو بند کیا گیا, اور یہ ہم نے ایک پالیسی بنا دی تھی کہ سردیوں میں اینیول مینٹیننس نہیں ہوا کرے گی. تو تقریباً 120 یا 130 ملین کیوبک فیٹ جو گیس ہے وہ ان فیلڈ سے سندھ کو نہیں مل رہی. تو یہ ٹوٹلی مس مینجمنٹ ہے, اور پہلے تو اس کو حل کریں, قصوروار بعد میں ڈھونڈیں. لیکن میں حقیقت سے کہتا ہوں, میرا کوئی انٹرسٹ یا پرائیویٹ نہیں ہے, لیکن اس کا سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کی مینجمنٹ سے اور ان کے بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شاید پرائم منسٹر کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان بورڈز کو آپ توڑ نہیں سکتے, یہ ایس سی سی پی کے رولز کے مطابق بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر پرائیویٹ ممبرشپ بھی ہے جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. تو ذرا تحمل سے معاملے کو دیکھیں, اس کے بعد یہ فیصلے کریں. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو ایم ڈیز ہیں اس کی لیگل میرٹ ہی نہیں ہے, بورڈز کو پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر سے ڈائلیوٹ یا ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ ایک ریگولیشن کے تحت ریگولیٹر ہی اس پہ کچھ ایکشن لے سکتا ہے, ایسے نہیں ختم ہو سکتے یہ بورڈ. جی یہ ایس سی سی پی کر سکتا ہے, یا اس کا طریقہ کار جو ایس سی سی پی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے, اور پھر بھی گورنمنٹ جو اپنے ہیں ان کو ریپلیس کر سکتی ہے. آپ جو پرائیویٹ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بدل نہیں سکتے, وہ الیکٹ ہوتے ہیں. اور بھائی صاحب, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروکیورمنٹ ہونی تھی تو وہ پھر بورڈز کا یا مینجمنٹ کا کام تھا نا, کہ وہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی کہ ڈسمبر میں بتائیں, یہ نومبر میں بتاتے ہیں, اکتوبر میں, سپٹمبر میں, کہ ڈسمبر آ رہا ہے, ہمیں پروکیورمنٹ کرنی ہے, ہمیں اتنی ضرورت ہے, ہمیں نہیں ہوئی تو یہ پرابلمز ہوں گے, یا یہ کہ گورنمنٹ کو بتایا انہوں نے اس کو نہیں سنا. نہیں, مجھے اس کے علم نہیں ہے کہ سنا یا نہیں سنا, لیکن پچھلے سال کا پلان حکومت کے پاس موجود ہے, اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے نمبرز ہوتے ہیں. تو اس دفعہ بھی وہی نمبرز آئے ہوں گے یا کچھ بڑھ کر آئے ہوں گے, کیونکہ ڈیمانڈ ہر سال بڑھ جاتی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ان کو نمبرز غلط دیے ہیں تو پھر اس کی غلطی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ, اور جو میں دونوں ایم ڈیز کو جانتا ہوں, اچھے قابل لوگ ہیں اور آنیسٹ لوگ ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کبھی کو غلط نمبر کسی کو دیے ہیں. تو حقیقت بڑی واضح ہے, لیکن پہلے مسئلے کو حل کریں اور اس کے بعد یہ وچ ہنٹنگ کریں. یہاں حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ الزام لگاتے ہیں, دوسروں پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسائل کو حل نہیں کرتے. شاید کہا کر بھائی صاحب کہ یہ جب طے ہے کہ ڈسمبر میں پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے, اس وقت آپ کو اینول مینٹیننس کے لیے پلانٹس کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے, تو اس کے لیے حکومت سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو مینجمنٹ کا کام تھا نا کہ اس کی مینٹیننس پہلے کرتے یا کچھ بھی کرتے, ڈسمبر میں اب ان کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. یہ حکومت کرتی ہے. جو گیس فیلڈز ہیں یہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کی ملکیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ او جی ڈی سی یا دوسری پی پی ایل پی این پی کمپنیز کی ہوتی ہیں, اور وہ حکومت کو پلان بھیجتے ہیں کہ ہم اس دن مینٹین کرنا چاہتے ہیں. حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کریں یا نہ کریں, یا اس کو ڈیفر کریں. تو اس کا اگین میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن پر کیوں ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ ایل این جی بھی حکومت پروکیور کرتی ہے اور فیلڈز بھی حکومت کے قبضے میں. اچھا بھائی صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایل این جی جو ہے وہ لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے مینیج کیا تھا, لیکن جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, جو کہ سی این جی سے بہت زیادہ ہے, وہ فیزیبل نہیں ہے کسی بھی بزنس ماڈل کے اندر, اور وہ پھر از ناٹ دی آنسر. وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو ٹیرف سی این جی کا ہے وہ ایل این جی کا نہیں ہے, تو وہ کیسے مینیج ہوتا ہے پھر؟ نہیں, یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں آج بھی ایل این جی چیپسٹ فیول ہے, اس سے کوئی چیپر فیول نہیں ہے پاکستان میں, نہ دنیا میں ہے. پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, گیس سے کوئی سستا فیول نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک گیس ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے, لیکن ڈومیسٹک گیس ایک محدود کوانٹٹی میں ہے. اگر آپ اس میں گزارا کرنا چاہتے ہیں صرف ڈومیسٹک گیس میں, تو پھر وہی کیفیت ہوگی جو آج ہے, جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. کہ کبھی بھی سندھ کے اندر خاص طور پر نہ انڈسٹری بند ہوئی, نہ سی این جی بند ہوا, نہ کوئی اور معاملہ پیش آیا. یہ ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن پیدا ہو گئی ہے.
اب اس کا فوری علاج آپ کو نظر نہیں آتا ہے، مطلب جب تک کہ وہ پروکیورمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک علاج نہیں ہے، یا یہ کہ یہ جو شٹ ڈاؤن ہے مینٹیننس، یہ کتنے عرصے کے لیے شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، جو مینٹیننس شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یہ کتنے عرصے کے لیے؟ کیونکہ یہ سچویشن انبیئریبل ہے انڈسٹری کے لیے بھی، اور آبویسلی پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پر وہ جیم ہو گیا ہے، یہاں پہ بہت بڑی کرائسس ہے سندھ میں اس وقت۔ دیکھیں یہ کرائسس بڑھتی جائے گی، کیونکہ جو بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یا سی این جی ہے ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب ڈومیسٹک گیس تو محدود ہے، ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے، تو اب آپ کو ایل این جی ہی سسٹم میں ایڈ کر کے مزید گیس آپ کو اویلیبل ہوگی، ورنہ یہ ہر سال یہی ہوگا اور یہ معاملہ بڑھتا جائے گا۔ تو میں تو حاضر ہوں، حکومت کو مدد چاہتی ہے تو میں حاضر ہوں، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں اس معاملے کو حل کرنے میں۔ کتنی دیر، کتنا ٹائم آپ کو، ملک کا ہے، کتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ مجھے ڈی جی گیس کو بھیج دیں، کم از کم میں ان کو چند گھنٹوں میں سولوشن دے دوں گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ سولوشن کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ سسٹیمک ایشوز بھی ہیں کہ آپ کی پروکیورمنٹ اگر آپ نہیں کر سکتے، کل آپ کو نیب پکڑ کے لے جائے گا افسروں کو، یا عدالتیں پکڑ لیں گی تم نے مہنگا خرید لیا ہے، تو پھر لوگ فیصلے نہیں کرتے۔ یہ وہی چیزیں جن کی نشاندہی میں کرتا رہا ہوں کہ جب آپ ماحول ایسا کریٹ کریں گے کہ افسر کے پاس بہترین آپشن یہ ہوگا کوئی فیصلہ نہ کرے، تو پھر اس قسم کے معاملات ہوں گے۔ یہ بہت مناسب بات ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں اس پورے معاملے میں، اپنا پورا وہ تجزیہ پیش کر رہے تھے، حکومت کو مشورے بھی دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، یہ پلان وہ چند گھنٹوں میں دے سکتے ہیں اگر حکومت ان سے مشورہ کرے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف کے لیے پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے ان کے خلاف 1986 کے ایک زمین کے الاٹمنٹ کے معاملے میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ جناب نواز شریف ایک اور جے آئی ٹی، سپریم کورٹ کا حکم، اور اس جے آئی ٹی میں خفیہ ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جناب نواز شریف کے لیے پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے، ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے جناب نواز شریف کے خلاف ڈی جی نیکٹا خالق داد لک کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی تشکیل دینے کا آج فیصلہ کیا ہے۔ اس میں آئی ایس آئی آئی بی کے افسران بھی شامل ہوں گے، جبکہ جے آئی ٹی کو حکم دیا گیا ہے کہ 27 دسمبر تک ٹی او آر طے کر کے عدالت میں پیش کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے خلاف اس کیس کا تعلق 1986 کے زمانے سے ہے، جب انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دربار بابا فرید سے ملحق 14,000 کنال زمین اوقاف سے واپس لے کے درگاہ بابا فرید کے متولی دیوان غلام قطب الدین کو دینے کا حکم دیا تھا۔ آج چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ دستاویزات سے ثابت ہے کہ نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اوقاف جائیداد نجی ملکیت میں دی، لیکن اب نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ اراضی کا معاملہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اگر غلط ثابت ہو گئی تو نتائج کیا ہوں گے، یا چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ اس معاملے کی پچھلی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ کچھ چیزوں کی تحقیقات کرانی ہے، معاملہ ایف آئی اے کو دیے دیتے ہیں یا آپ کہیں تو جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں۔ اس پر جناب نواز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا تھا میرا جے آئی ٹی کا تجربہ اچھا نہیں ہے، کسی اور سے تحقیقات کرا لیں۔ اس کیس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 2015 میں اس معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد 2015 اور 2016 میں 12 سماعتیں ہوئی تھیں۔ اس 2016 کے بعد سے اس معاملے پر کوئی سماعت، کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سال 2 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ پھر سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بہت ہی دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے جناب نواز شریف کے لیے ایک اور جے آئی ٹی، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر۔ اس کی بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں گے جناب عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان کے بہت ہی ممتاز قانون دان بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب۔ ایک اور جے آئی ٹی جناب نواز شریف کے خلاف ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم میں، اگر میں کہوں کہ منومن ویسے ہی معاملہ لگ رہا ہے یا کیفیت ہے جو کہ پیناما کے بعد جناب نواز شریف کو درپیش ہوئی تھی، جب سپریم کورٹ نے سماعت کی تھی ابتدائی، اور اس کے بعد ان کے خلاف جے آئی ٹی بنا دی تھی، جس میں کہ خفیہ ایجنسیز کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ جی، آپ اس کیس کو بالکل پاناما کے تناظر میں دیکھیں کہ پاناما سے پہلے یہ حقیقت ہے کہ
پاکستان کی عدلیہ کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی بھی جے آئی ٹی کسی کیس میں تشکیل دینے کے احکامات سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے صادر نہیں کیے تھے. یہ کیوں نہیں صادر کیے تھے؟ اس وجہ سے صادر نہیں کیے تھے کہ انویسٹیگیشن کرنا یا انویسٹیگیشن کو سپروائز کرنا یا انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ٹیم مقرر کرنا، یہ تمام ایگزیکٹو فنکشنز ہیں، اور مختلف جو قوانین ہیں جو کہ انویسٹیگیٹو ایجنسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس طرح نیب ہے، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، ان کے قوانین میں ان کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ تفتیشی ٹیمز بھی بنا سکتے ہیں، تفتیش بھی خود کر سکتے ہیں. اور نیب میں بھی سیکشن 18D ہے جس کے تحت کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم مرتب کر سکتے ہیں جو کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہو، لیکن اس طرح کا اختیار عدالتوں کو نہیں دیا گیا. اور یہ آج یہ دوسرا اگزامپل جو میرے سامنے آیا ہے جو کہ پاناما کیس کے بعد یہ ہوا ہے اس طرح سے. اور یہ کیس جو میں نے بادی النظر میں اس کے جو واقعات دیکھے ہیں وہ واقعات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 1969 یا 70 میں ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا گورنمنٹ کا. اس نوٹیفیکیشن کے تحت یہ جو اوقاف لینڈ ہے جو کہ اٹیچڈ ہے ملکہ ہے پاک پٹن کی یہ شرائن کے ساتھ، وہ لینڈ جو ہے وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا تھا کہ اس کی اونرشپ ہے. بعد میں کوئی 16-17 سال کے بعد غالباً 85-86 میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ 69 یا 70 کا اس کو وڈرا کر لیا گیا تھا. اب عدالتوں کے سامنے جو سوال تھا وہ ایک پرٹیکولر کیس میں وہ یہ تھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کو وڈرا کیا گیا ہے یہ قانونی طور پہ کیا گیا ہے یا غیر قانونی طور پہ کیا گیا ہے. غالباً سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ غیر قانونی طور پہ اس کو وڈرا کیا گیا. اچھا، اس طرح کے درجنوں سینکڑوں بلکہ ہزارہ کیسز ہیں جہاں پہ کہ سرکار نے مختلف اوقات میں ادوار میں مختلف قوانین کے تحت نوٹیفیکیشنز ایشو کیے تھے، اور وہ نوٹیفیکیشنز بعد میں عدالتوں نے غیر قانونی قرار دے دیے، اور کسی بھی ایک کیس میں کوئی جے آئی ٹی مرتب نہیں ہوئی بلکہ وہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیے. اور پھر جو بھی عدالت کے احکامات کے تحت ریپرکشنز ہوتے ہیں ان ریپرکشنز کے تحت اچھا عرفان قادر صاحب، جب ہم مماثلت کی بات کرتے ہیں جب ہم مماثلت کی بات کر رہے ہیں پیناما کی، ایک بڑی بنیادی فرق یہ ہے کہ پیناما کے زمانے میں جناب نواز شریف کی پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور ظاہر ہے کہ خیال یہ تھا کہ جو ایجنسیز ہیں جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں تو وہ اس انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس لحاظ سے نہیں کریں گے. تو سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، لیکن اس وقت تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس وقت تو وہاں کے جو ادارے ہیں وہ تو اس کیس کی ان سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس میں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے. ایک تو بات ہے نا کہ یہ ایک امپریشن جو کہ انویسٹیگیشن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے بلکہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آنی چاہیے. اور آپ کے سوال سے یہ سجیشن مجھے بالکل ملا ہے کہ ان حالات میں، ان مخصوص حالات میں میاں نواز شریف چونکہ اب ان کی حکومت نہیں ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ تو اس چیز کو اپنی فیور میں استعمال کریں گے کیونکہ ان کا تو کہنا ہی یہ ہے شروع سے کہ میرے خلاف یہ تمام کیسز جو ہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو مرضی کہتے رہیں، اس وقت ایک بہت ٹائٹ روپ واک ہے ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے لیے اور عدالتوں کے لیے، کیونکہ ان کو نہ صرف کہ انصاف کرنا ہے، نہ صرف کہ ان کو تفتیشیں کرنی ہیں، بلکہ ان کو انصاف کرتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. آج بہرحال علیمہ خان کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا ہو گیا، کم از کم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی جان چھوٹ گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ تقریباً 2.95 کروڑ دبئی کی جائیداد کے معاملے میں ایف بی آر میں جمع کرا دیں، اور اگر وہ یہ ایک ہفتے کے اندر کرا دیں گی تو ان کی جان چھوٹ جائے گی. علیمہ خان کی جان چھوٹ گئی ہے لیکن پی ٹی آئی کے علیم خان کی ابھی جان نہیں چھوٹی ہے، نیب میں ابھی بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف میں پی ٹی آئی پہ خود وزیراعظم عمران خان پر ہمیشہ دباؤ رہا ہے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے، خصوصاً پچھلے چند ہفتوں کے دوران
وہ ہے ان کی ہمشیرہ علیمہ خان کیس کے حوالے سے، جن کی دبئی میں پراپرٹی سامنے آئی تھی، جس میں مختلف سوالات اٹھائے گئے تھے۔ آج اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ پریشر ختم ہو گیا ہے کہ اوپر یہ پریشر ختم ہو گیا ہے، عمران خان پہ پریشر ختم ہو گیا ہے، علیمہ خان کی بھی جان چھوٹ گئی ہے، اور وہ ہوا اس طرح سے ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان کو دبئی کی پراپرٹی پر 2.94 کروڑ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد اثاثوں سے متعلق کیس میں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی لوگوں میں علیمہ خان کی آج ماہرین کہتے ہیں کہ اب جان چھوٹ گئی ہے، علیمہ خان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اب علیم خان کا کیس بہرحال موجود ہے جو نیب میں موجود ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج بیرون ملک اکاؤنٹس اور سیاست جات کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر علیمہ خان اور ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار نے علیمہ خان سے پوچھا، کیا آپ نے دبئی میں کتنے کی پراپرٹی خریدی تھی؟ علیمہ خان نے جواب دیا 2008 میں $3,70,000 میں خریدی تھی، جس کی آدھی رقم خود ادا کی تھی، آدھی رقم بینک سے قرضہ لی تھی، جبکہ جائیداد پچھلے سال بیچ دی گئی ہے۔ اس موقع پر علیمہ خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اعتراف کیا کہ ان کے موکلہ کے ذمے $1.80 واجب الادا ہیں، جبکہ ایف بی آر حکام کہتے ہیں کہ علیمہ خان پر $2.94 واجب الادا ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے حکم دیا کہ جو بھی ہے علیمہ خان ایک ہفتے میں $2.94 جمع کرائیں۔ آج کچھ بڑے اہم سوالات بھی سامنے آئے کہ علیمہ خان پر کس کیس کے حوالے سے یہ رقم واجب الادا ہے، جس کا اعتراف سلمان اکرم راجہ نے ان کے وکیل نے کیا کہ ایف بی آر کہتی ہے کہ ان پر $2.94 واجب الادا ہیں۔ کس چیز کے واجب الادا ہیں یہ بات سامنے نہیں آئی۔ یہ رقم غیر ادا شدہ ٹیکس ہے، یہ رقم جرمانہ ہے یا کسی قسم کا ہرجانہ ہے، یہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ اگر ادائیگی نہ ہوئی تو ایف بی آر علیمہ خان کی جائیداد ضبط کر لے گا۔ اس میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان تو کہہ رہی ہیں کہ یہ جائیداد انہوں نے پچھلے سال فروخت ہی کر دی ہے اور وہ پچھلے سال جائیداد سے فارغ ہو چکی ہیں۔ اب اگر وہ یہ فائن نہیں دیتی یا جو یہ $2.94 نہیں دیتے تو یہ جو فروخت شدہ جائیداد جو دبئی کی جائیداد ہے وہ کیسے ضبط ہوگی؟ مگر بہرحال یہ سوال تھا جو سامنے آ رہا تھا۔ بہرحال عدالت نے ادائیگی کے بعد فیصلے کے خلاف اپیل اور ایف بی آر حکام کے خلاف چارجوئی کے حوالے سے علیمہ خان کو ریلیف اور قانونی استحقاق بھی دیا۔ آج بہرحال علیمہ خان کی جان چھوٹ گئی ہے اور اس معاملے پہ پی ٹی آئی پہ جو پریشر تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی لیگل افیئرز کورسپونڈنٹ ہیں بہت ممتاز حسنات ملک۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ یہ آج علیمہ خان کیس پہ بڑا انٹرسٹنگ آرڈر تو آ گیا ہے، لیکن یہ جو $2.94 چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے علیمہ خان جمع کرائیں، یہ فائن ہے، یہ جرمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب جو ایف بی آر کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ جی کامران صاحب، بیسیکلی یہ جو انہوں نے اپنی پراپرٹی کنسیل کی، چھپائی، اس کے حوالے سے، اور جو 10 سال ٹیکس نہیں دیا، تو ان کا جب ٹیکس نہ دیں تو اس کے بعد جو ہے ان پہ فائن بھی ہوتا ہے، 100% سے زیادہ جو ہے وہ جو ٹیکس ہے وہ امپوز ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فائن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ تفصیل وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کنفیڈینشیل ہے، اور کس طرح ایف بی آر نے اس کو لائبلٹی ڈٹرمن کی، کن ڈاکومنٹ کی بیس پہ کی، وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ لیکن البتہ ایف بی آر نے جو رپورٹ سبمٹ کی جس میں ٹائم لائن دی گئی، اس سے واضح لگ رہا ہے کہ علیمہ خان کی طرف سے نان کوپریشن تھی ایف بی آر سے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا فروری سے لے کے یعنی 6 مہینے تک علیمہ خان نے بار بار ریمائنڈر کے باوجود بھی اپنے ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دیے کہ اس کی جو سیل اپنی پراپرٹی کی کیسے کی، کس طرح کی، اس کی نہیں دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹ دیے لیکن پارشل ڈاکومنٹ یعنی کمپلیٹ ڈاکومنٹ نہیں دیے۔ لیکن اب بھی جب ایف پی آر کی طرف سے کوئی واضح نہیں بتایا گیا کہ کیا علیمہ خان نے ڈاکومنٹ کمپلیٹ دیے، کس بیس پہ، کس کیا لائبلٹی۔ لیکن حسنات ایک بات یہ بھی میں نے نوٹس کیا ہے کہ آج ویسے کئی ایف بی آر نے اس کے لیے فائن کا اور پینلٹی کا یا سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی فائن کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ ادائیگی کریں۔ جی بالکل اسی طرح کہا گیا ہے، لیکن جو ہمارے دوست ٹیکس کو دیکھتے ہیں وکلاء حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا یہ فائن ہی ہے کہ جب آپ ٹیکس اپنے ٹائم پہ نہیں جمع کراتے تو پھر اس کے بعد جب ٹیکس کی لائبلٹی آتی ہے تو اس میں فائن امپوز ہوتا ہے، 100% سے زیادہ یعنی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آرڈر تو یہ ہے نا کہ آپ $2.94 کروڑ
جمع کرائیں تو یہ تو انہیں پہلے کرانے پڑیں گے نا، اور پھر یہ اس میں ایک سزا یہ رکھی گئی ہے کہ اگر نہیں کرائے تو جو ان کی پراپرٹی ہے وہاں کی وہ ضبط کر لی جائے گی۔ اب علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ وہ پراپرٹی تو دبئی کی ہے اور وہ پچھلے سال بیچ بھی چکی ہے، تو اس کو کیسے انفورس کیا جائے گا؟ جو ان کی پراپرٹی پاکستان میں ہے، اگر 2 کروڑ 94 لاکھ کی لیبلٹی ہے تو اس حوالے سے جو پراپرٹی ان کی پاکستان میں ہے وہ کنفسکیٹ کی جائے۔ لیکن جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی وہ اپیل کی ریمیڈی دی گئی ہے، تو جب وہ ٹیکس ٹریبیونل میں جائیں گے تو یہ جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا کیس جو ہے اس میں ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، اور معاملہ پینڈ اس پہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ قسطوں میں جمع کرائیں، اس حوالے سے کم جو ٹیکس لیبلٹی ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنا بھی یہ نہیں کہ اب 2 کروڑ 94 لاکھ جو ہے وہ جو ہے وہ امپوز ہو گیا ہے ٹیکس۔ اچھا وہ فوری طور پہ ان کو جمع نہیں کرانا ہے 2 کروڑ 94 لاکھ روپے؟ جی بالکل۔ اچھا، بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب، بہت شکریہ۔ بہرحال ظاہر ہے کہ پوری صورتحال بتاتی ہے کہ فی الحال کم از کم علیمہ خان کی جان چھوٹ گئی ہے، مگر پی ٹی آئی کے ہی علیم خان ہیں، یہ بھی معاملہ بوجھ ہے پی ٹی آئی پہ، کیونکہ ان کا کیس نیب میں ہے۔ بھرپور انداز میں نیب کہتی تھی اس سے پہلے کہ تحقیقات کر رہی ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں، حسن رضا۔ حسن بتائیے گا علیم خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے ان کے کیس کی نیب میں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں عبدالعلیم خان، ان کے خلاف بنیادی طور پہ تو 4 کیسز چل رہے تھے۔ ایک یہ تھے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملے تھے وہ تو کورٹ میں چلا گیا، اور اب جو ہے 2 بنیادی طور پہ کیسز جو ہے وہ نیب میں چل رہے ہیں۔ ایک ہے آف شور کمپنیوں کا معاملہ ہے، اور دوسرا آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا معاملہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے نیب کی جانب سے ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنٹ کے لیے جو ہے یو کے اور یو اے ای جو حکومت ہے ان کو جو ہے خطوط لکھے گئے ہیں، ان سے مدد لینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے پاکستان حکومت دوسری حکومتوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور گزشتہ روز یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے پاکستان کی جانب سے باقاعدہ ریمائنڈر بھی بھجوایا گیا ہے۔ جو ہم نے تحقیقات کی اس میں کچھ جو خوفناک قسم کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں جو کہ یو کے میں ہیکسم انویسٹمنٹ اوورسیز لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ علیم خان کے نام بتائی جاتی ہے، اس میں جو وہاں کی رقم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 99,052 جو ہے وہ وہاں کے بنتے ہیں جو انہوں نے انویسٹ کیے ہیں۔ اور جو R&R انٹرنیشنل FZC جو ہے کمپنی جو بتائی جاتی ہے جو کہ یو اے ای کمپنی ہے، اور اس میں 3 کروڑ 12,70,966 جو وہاں کی رقم ہے اس کے مطابق بنتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے انویسٹ کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ریکارڈ ہے جو وہاں پہ انہوں نے اپنے فلیٹس خریدے، کچھ خریداری کی، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہاں سے تفصیلات جیسے آئیں گی تو ان کے خلاف جو ہے وہ دائرہ کار وسیع ہوگا۔ البتہ نیب ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے کہ ان کے خلاف ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ، علیم خان، ان کی اہلیہ علیم خان کی، اور دیگر ان کے جو 1985 سے لے کے اب تک کا تمام ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب صرف ایم ایل اے جیسے ہمارے پاس آئے گا تو مزید جو ہے کیس آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ، حسن رضا ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔